गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें, आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी क्योंकि फौरन आ जाता है कि और अब प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और सवाल है मेरा आपसे भी, लेकिन आपसे भी प्लीज कीजिए। आज थोड़ी देर के लिए मैं बन जाती हूँ मोहम्मद शुएब, ठीक है? कैसा महसूस होता है आपको मोहम्मद शुएब बन के? बहुत अच्छा, मतलब बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं आपको की एक्टिंग कर रही हूँ यहाँ प्लीज पे। इस ऑनर के साथ कंटिन्यू करें। तो सवाल मेरा कुछ ये है कि आप बताएं मुझे, और आप भी बताएं मुझे कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। यही मेरा टैलेंट था सवाल करने का, वो इसने ले लिया मुझसे। ये टैलेंट था मेरा। अरे ये कोई हिडन टैलेंट थोड़ी हाँ, है, ये तो सबको पता है। ये तो टैलेंट, आप टैलेंटेड हैं तो आप इधर हैं, तो आप बात भी सही है। हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट क्या है? हाँ। मुझे लगता है कि मेरा हिडन टैलेंट काउंसलिंग है। ओके, मतलब आप अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं। मुझे लगता है मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकता हूँ और मैं अच्छी काउंसलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खामोश रहता हूँ और मैं सुनता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। फॉर मी काउंसलिंग समटाइम्स मीन आप अगले बंदे को सिर्फ सुने। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है ना कि आपके पास सोल्यूशन नहीं होता चीज़ों का, आप सिर्फ सुन सकते हैं, और अगला इंसान जब बात कर लेता आपसे तो वो उसकी थेरेपी होती है। और हर चीज़ का हल होता भी नहीं है, और हर चीज़ इसलिए नहीं होती कि उसको हल भी किया जाए। समटाइम्स चीज़ें होती हैं, वो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि उस टाइम सिर्फ आपको सिर्फ उस एनवायरनमेंट में कुछ देर सुन लिया जाए तो चीज़ें खासी बेहतर हो जाती हैं। वैसे आई एम ग्लैड कि आपने अपने ऊपर इतना आप ध्यान देते हैं कि आपको पता है कि नहीं, आपने मुझे कहा है तो मैंने फौरन सोचा है। मैं बहुत ध्यान देता नहीं हूँ इस बारे में। वैसे हम अक्सर यही करते हैं, हम एक रूटीन में लगे होते हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए या स्कूल गए, या वो एक रूटीन होती है हमारे पूरे दिन के, हम वो फॉलो कर रहे होते हैं। अपने आप को तो हम वक्त ही नहीं देते कि हमें पता हो कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम मज़ीद इसको पॉलिश कर सकते हैं, और मे बी हम एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये वाली एक जो चीज़ होती है ना, ये हमारे अंदर से शायद ख़त्म होती जा रही है। या बचपन में कहीं मुझे याद है, हम थोड़ा हमें वक्त मिलता था तो हम जब मट्टी में खेल रहे होते तो कुछ ऐसे की थेरेप्यूटिक किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी ना, इससे आप कनेक्ट कर रहे होते थे। तो हमें मट्टी में खेलने दिया जाता था, हम जो चाहते थे हम बाहर जाके खेलते थे, हम दूसरे बच्चों से बात करते। जब हम दूसरे बच्चों का टैलेंट देखते थे तो हमें ये ख्याल आता था कि शायद ये हम भी कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम नाज़रीन से पूछते हैं ना सबीन कि इनको क्या लगता है, कभी सोचा है, कभी वक्त मिला ये सोचने का कि हिडन टैलेंट्स क्या है आपके अंदर जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको आप पॉलिश कर सकते हैं, जिनके साथ आप आगे चल सकते हैं? वेरी राइटली सेड कि हम अपनी रूटीन में, अपनी मोनोटोनस रूटीन में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि फिर हमें सोचने का वक्त भी नहीं मिलता, और शायद हम सोचना चाहते भी नहीं हैं। हम अपने और टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। एक ज़िंदगी मिली है, एक बार ही मिली है, इसको भरपूर तरीके से अगर आपने जीना है तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने मैक्सिमम टैलेंट्स को यूटिलाइज़ करें। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, समटाइम्स आपको लगता है अच्छा ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं यहाँ कहता हूँ कि जिस वक्त आपको महसूस हो ना ये काम आप नहीं कर सकते, आप ठान लें कि आपने यही काम करना है। मतलब लिटरली कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालें। इतना ज्यादा भी नहीं, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी मेरी खामी है, मैं बड़ी कम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को डालती हूँ, बट ये आपकी खूबी है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं, एंड बड़ा अच्छा उसमें कर, और अक्सर आप मुझे भी डाल देते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, जो कि आई डोंट लाइक, बट स्टिल इट्स ओके। बट यू वांट टू बी ना, आई वांट टू बी। वही बात कर रही हूँ कि उस टाइम पे वाकई मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या किया, क्यों किया इसने मेरे साथ ऐसा, लेकिन बाद में एग्जैक्टली मैं रियलाइज करती हूँ कि देखिए उससे मेरी ग्रोथ हुई, उससे मेरी लर्निंग हुई, और वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और शायद वो इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मैंने बनाई हुई थी। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है ना, एक सिचुएशन होती है, उसमें एक शख्स को लगता है कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, नहीं इसमें जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरों को लगता है कि नहीं ये अगर जाएगा या जाएगी इस सिचुएशन में तो ये कर लेगी, निकल जाएगी और निकलना चाहिए। समटाइम्स ये भी होता है कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में जब जाते हैं ना तो आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन के तौर पे बाहर आते हैं, बिकॉज़ आपने उस मुश्किल को गुजार लिया होता है। और दूसरी बात ये कि कोई बात नहीं, क्या होगा अगर आप नहीं भी कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं कर सकेंगे ना, या आप खराब कर देंगे ना, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सीख लेंगे, वो भी यू लर्न समथिंग एक्चुअली। तो आज आपने हमें व्हाट्सएप करना है, आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसका भी एक्सेस आपके पास है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। क्या आप अपने आप को वक्त देते हैं?
کیا آپ نے کیسے اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا, اور وہ آپ ہمیں پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے ہڈن ٹیلنٹ اچھا آرٹ کریٹ کر سک رہے ہوتے ہیں, کچھ سنگنگ بہت اچھی کر سک رہے ہوتے ہیں, بہت سارے اور ٹیلنٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیں ضرور اپنا کانٹینٹ بھیجنا ہے, اور ہم اس پلیٹ فارم پہ, جسے ہم کہتے ہیں آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس پہ اس کو پبلش کرنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ ہے جناب پلیٹ فارم آپ کا, وچ از رائزنگ پاکستان, جس میں آپ آتے ہیں ہمارے درمیان, جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اپنے ڈومین میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز سوسائٹی اینڈ ٹورڈز پاکستان. ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے شو میں, اور آج بھی ہم نے ایسے کچھ امیزنگ گیسٹ کو انوائٹ کیا ہوا ہے اپنے شو میں. لیکن ان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا ہوگا انتظار. ناشتہ نہیں کیا تو ناشتہ بنا لیجئے. اس بنانے کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. سو جلدی سے آپ نے بنانا ناشتہ, ٹیبل پہ بیٹھ جائیے, ساتھ ساتھ کیجیے ناشتہ, اور ساتھ ساتھ انجوائے کیجیے رائزنگ پاکستان کو. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور یہ ذرا سیکھنے اور سکھانے کا سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے. ہم نے سوچا کہ ہم ہمیشہ بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دے رہے تھے, جو کہ بہت ضروری ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے اور تعلیم اس کا حق ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکلس بھی سکھانی ہیں, کیونکہ ایک ڈگری جب بچہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب جاب اپرچونیٹیز کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو نہیں پتہ ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف جو کتاب ہوتی ہے اس کو رٹوانے پہ جو ہے وہ اس کا زور رکھا ہوا ہوتا ہے, کہ بچوں کو جو اسکلس ہوتی ہیں ساتھ جو کہ ضروری ہوتی ہیں وہ ہم نہیں سکھا رہے ہوتے. لیکن ایسے ہی میں شعیب, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ خود انیشیٹ کرتے ہیں, خود سیکھتے بھی ہیں, اور پھر کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی بنا دیتے ہیں جہاں پر باقی اسٹوڈنٹس آ کر سیکھیں. ایبسلیوٹلی. آج ایسی ہی مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے. شی از ویری ینگ, جسٹ 18 ایئرس اولڈ, لیکن 6 سال سے جس طریقے سے اسکلس پہ فوکس کیا ہے انہوں نے, یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا, اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے سکھانا بھی ہے, ٹرین بھی کرنا ہے. تو لوکل ڈیجیٹل سینٹر کے نام سے جی ان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پر یہ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ جسٹ فار ایگزامپل کوئی گیپ ایئر آپ کا ہو یا چھٹیاں آپ کو ہوں, سمر بریک ہو, تو آپ اس میں سکھائیں بچوں کو. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں جانا, بچوں کو وہاں پر بھی جا کے پہلے تو ایڈوکیٹ کرنا کہ آپ کو سیکھنا ہے, یعنی آپ کو اس ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ اسکل ہے جو کہ آپ کو سیکھنے ہیں, وہ اسکل جو کہ الائنڈ ہوتی ہے آپ کے پیشن کے ساتھ جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جوائن کر چکی ہیں ٹرینر ہے مہام فریال. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام, میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ اپنا شوق تھا کہ بہت جلدی جلدی سیکھنا ہے اور سکھانا, یا کہ گھر والوں کی طرف سے تھا کہ بس یہی آپ کا راستہ ہے کہ فوراً سیکھو, اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ یہ اسکل بھی, یہ اسکل بھی, یہ اسکل بھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ بہت کم عمر میں میرے بابا کو بھی کام کرنا پڑا, کیونکہ ان کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ تاکہ ہمیں اس سیم مشکل سے گو تھرو نہ کرنا پڑے, انہوں نے ہمیں کافی کم عمر سے ہمیں نئی چیزیں سکھانا شروع کر دی تھی. مائی ینگسٹ بردر ہی از 11, اور اس کی ٹریننگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی, لیکن اس کی ابھی مل رہی ہے ابھی. جی, تو ہمیں بہت کم عمر میں انہوں نے کافی زیادہ ہمیں انگلش موویز کی طرف اور بکس ریڈنگ کی طرف, اس طرف ہم نے انہیں ہی میڈ اس گو تھرو آل دیٹ. اینڈ کم عمر سے ہی ہمیں وہ اسکول سے چھٹی کرواتے ہوتے تھے تاکہ ہم ٹریولنگ کے لیے جایا کریں. جی, ان کے مطابق اف یو اسکپ جسٹ 1 day آف اسکول, اگر آپ ٹریولنگ کے لیے جاؤ, آپ اس کو سیکھو, دیٹس لائک 1 week ورتھ, بس ایک دن آف ٹریولنگ. ایگزیکٹلی. تو کم عمر سے ہی ہم پورا پاکستان بھی گھومے, اور ابھی ریسنٹلی ہم سعودیہ بھی پورا کا پورا سعودیہ ہم پورا گھوم کے آئے. لائک یس, ہمارا ایسے مین ریزن آبویسلی سب ہر بندے کا عمرہ ہی ہوتا ہے, بٹ ہم نے عمرہ بھی کیا, لیکن ساتھ ساتھ پورا سعودیہ ہم نے بائی کار ٹریول بھی کیا تھا ہم نے. تو بیسکلی ڈیزرٹ میں بھی گئے اور لائک فارمز پہ گئے, اور یہ سب کچھ دیکھا. کہ ایکسپوجر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ آپ کے فادر نے ریئلائز کیا کہ جس کے جتنے ریسورسز ہیں, ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کسی فورن ٹرپ پہ افورڈ کر سکتے, ضرور جائیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے, پوری دنیا ہم ایکسپلور کرنا چاہیے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم کہیں بھی نہ جائیں. تھوڑے تھوڑے ریسورسز آپ کے پاس ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ جتنا کر سکتے بچوں کو ایکسپوجر دیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ہر بچوں کو اکثر شوئے میں دیکھے بچوں کو بخار ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ہو رہا ہوتا ہے, نہیں اسکول جاؤ, اسکول مس نہیں ہونا چاہیے. وہ بچہ جس کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اس وقت ٹھیک نہیں ہے, وہ اگر اسکول چلا بھی جائے گا تو اس کی اٹینڈنس ہی لگے گی, وہ سیکھے گا کچھ بھی نہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا سبین کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں, اسپیشلی, حالانکہ ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے وہ بات کرنا, جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کو, وائرل انفیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر بچہ اسکول جائے گا اور 4 5 6 بچوں کو بیمار کر کے آئے گا, تو آپ کا بچہ تو بیمار ہے ہی, 4 کو بیمار بھی کر کے آئے
جائے گا وہ پھر سائیکل چل پڑتی ہے. بچے کو گھر بیٹھائیں اگر ہاں اگر یہ والا معاملہ ہے. لیکن ہم آتے ہیں اسی موضوع پہ بہت ضروری ہے جو کہ ہم نارمل اسکول بچے جا رہے ہیں, لیکن ٹریولنگ کتنا آپ کو سکھاتی ہے. تو ہم نے بڑی پیاری بات کی کہ ان کے فادر کی یہ سوچ تھی کہ اگر آپ ایک دن اسکول اسکپ بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ٹیسٹ والے دن اسکپ کر لیں, نارمل ڈے میں اسکپ کریں, ٹریول کروائیں تاکہ بچے اور سیکھیں. سو آپ نے ذرا بہت کچھ سیکھا ہے اس معاملے میں. اب آئیں کون کون سی اسکل آپ نے سیکھی؟ بچپن سے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے ہمیں کافی گرافک ڈیزائننگ سکھائی ہے. یس, یہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور اسٹف لائک دیٹ, اور پبلک اسپیکنگ اور کمیونیکیشن اسکلز ہمارے ڈیولپ کیے ہیں. ہمیں وہ فار ایگزامپل امریکن وومن جو ہیں وہ فیس بک پہ ان کے اکاؤنٹس ہوتے تھے, تو ہمیں وہ لائیو کانورسیشن کرواتے ہوتے تھے, ہم ان سے بات کرتے ہوتے تھے. جیسے ہمارے پاس آسٹرین فرینڈس بھی ہیں جو ماؤنٹینئرز ہیں, وہ پاکستان آتے ہیں پہاڑ چڑھنے کے لیے, تو ان سے بات چیت کرنا اور یو نو لائک لرننگ نیو اسٹف, یہ سب کچھ ہمیں بچپن سے کرنا. سنا کہ آپ تو بہت ذرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہینڈل کرتی ہیں, بہت سے لوگوں کے آدھا خاندان آپ کے پیچھے پیچھے, ہمارا اکاؤنٹ بھی تم ہینڈل کرو گی, ہمارا اکاؤنٹ تم ہینڈل کرو گی. یہی سوشل میڈیا مینجمنٹ, یہ بھی اسی کے اندر اسکلس کے اندر آتا ہے. obviously کہ آپ کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہو, آپ نے بات کس طرح کرنی ہے, کس طرح آپ نے بارگین کرنا ہے, کیا بزنس چلا رہی ہیں سب کے بیسکلی کبھی جب ٹائم ہوتا ہے ہم یہی کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, بیکاز اتنی سی ایج میں تو سینس ہی نہیں ہوتی چیزوں کو کرنے کی. آنیسٹلی ہم نے بھی جب اس عمر میں اکاؤنٹ اپنے فیس بک نئی آئی تھی بنائی تھی, تو آج جب وہ میموریز میں کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا, تو ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے میموریز میں آنا شروع ہو گیا کہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس ٹائم پہ ہم کیا کچھ لکھ دیتے تھے, آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو آئی ایم سو ہیپی کہ آج کی جنریشن اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے اگر 18 سال 17 سال 16 سال ویسے 18 سال اکاؤنٹ مت بنائے, لیکن 18 سال کے اکاؤنٹ سے ہینڈل کر رہی ہیں دوسروں کے نا. نہیں وہ تو ہیں بھی 18 کی اپنا ہی بنا سکتی ہیں. تو وہ بات کر رہی ہوں کہ دے نو کہ کیسے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. باقی آپ کچھ لینگویجز بھی سیکھ رہی ہیں خود؟ جی میں جرمن لینگویج سیکھ رہی ہوں, اس میں کافی آگے لائک B1 B2 لیول تک پہنچ گئی ہوں ابھی. کیوں سیکھی جرمن لینگویج؟ مجھے شوق بھی تھا, اور بیکاز اسپیشلی جو میں نے آپ کو بتایا آسٹرین لوگ بھی ہمارے کافی فرینڈس ہیں, اور وہ بھی جرمن لینگویج ہی سیکھتے, تو میں نے سوچا کہ چلو کمیونیکیشن کافی ساری آنی چاہیے. اور اگر کبھی فیوچر میں اگر کبھی میں جرمن کنٹری میں جاؤں, تو میں نے بس بیٹھ کے کسی رینڈم انگلش اسپیکنگ جگہ پہ تھوڑی بیٹھنا ہے. آپ نے لوکل سے بات کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, آپ نے تاکہ آپ کو کوئی اسکیم نہ کرے بیسکلی. کافی سارے ممالک ہیں ماہم جہاں پر ان کی زبان آپ نہ آئے, تو آپ وہاں پر ایگزیکٹلی جیسے چائنیز بات کریں, آپ کوریا کی بات کریں, اس کے علاوہ ابھی آپ جرمنی کی بات کریں. جرمنی میں ہمارے اسٹوڈنٹس کافی زیادہ وہاں پر چلے پڑھ تو رہے ہیں کچھ بھی, لیکن وہ بہت ساری وہاں کی جاب اپرچونیٹیز اپلائی نہیں کر سکتے. رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے نا اس لیول کی, اگر آپ کو ان کی لینگویج نہیں آتی. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جرمن لینگویج آنی چاہیے. جرمنی تو I'm sure کہ ابھی تک انگلش لینگویج میں اس طرح سے اسٹڈیز نہیں کرائی جاتی. کافی سارے ممالک میں ہاں اپنی بھی لینگویج میں کرائی جاتی ہے, تو آگے اگر لینگویج آتی ہوگی تو آپ کے لیے وہاں جانا پڑھنا آگے بڑھنا آسان بھی ہوتا ہے. ادروائز بھی جب آپ کی نئی لینگویج سیکھتے ہیں آپ کا دماغ اور زرخیز ہوتا ہے اور کھلتا ہے, آپ اور آگے بڑھتے ہیں, وہ نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں آپ کے لیے. سو گرافک ڈیزائننگ, سوشل میڈیا ہینڈلنگ, دس جرمن لینگویج, اس کے علاوہ کیا سیکھا؟ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھا, اور یہ فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہم نے سیکھا تھا ساتھ. اچھا اب آتے ہیں جو لوکل ڈیجیٹل سینٹر آپ نے بنایا, یہاں پہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو اسکل دے رہے ہیں؟ یہ جو لوکل کانسیپٹ ہے نا, یہ ہم نے جو ڈیولپ کیا ہے وہ بیسکلی آپ کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں آن آل سائڈس یہ آپ کا بیسکلی لوکل ایریا ہے, رائٹ. تو اپنے نیبرہڈ میں سب سے پہلے تو آپ نے یہی کرنا ہے نا, اپنے نیبرہڈ کو سکھانا ہے دور جانے سے پہلے. تو ہم نے اپنے نیبرہڈ میں ہی یہ سینٹر کھولا بیسکلی, جہاں پر جو وومن ہیں اور لیڈیز اسپیشلی جو ینگ پیپل جو گیپ ایئر لے رہے ہوں, یعنی جو بس ویلے بیٹھے ہوتے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے ان کو انویٹیشن دی کہ آپ پاس آئیں ہمارے اور ہم آپ کو چیزیں سکھائیں گے. تو یہ ہم نے آئی تھنک 5 months ہم نے یہ کافی ٹائم کیا تھا, اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو سکھایا بھی. اور یہ ہم کولڈ کالس کراتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے اور کچھ نہیں کرنا آپ ایٹ لیسٹ کولڈ کالس کر لیں. تو ابھی کافی لوگ ان میں سے کر رہے بھی ہیں کہ وہ یہیں بیٹھے بیٹھے وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, امریکہ میں, یورپ, اینی ویئر سم ادر کنٹری, وہاں پہ کانٹیکٹ کر کے ان کو چیزیں بتاتے ہیں, وٹ ایور. تو ہم نے ان کو لائک فری لانسنگ کا بتایا کہ فری لانسنگ اس طرح ہوتی ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتے ہیں اگر آپ کو ریٹس پتہ ہوں, آپ کو پتہ ہو آپ کر رہے کیا ہو. اور گرافک ڈیزائننگ بھی اتنا مشکل ہونا ضروری نہیں, آپ آسان ایپلیکیشن, ایگزیکٹلی آپ ایپلیکیشنز ایسی استعمال کر سکتے ہو جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. تو اور آسان ہو گیا نا اے آئی کے دور میں. ایگزیکٹلی اے آئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہو, لیکن ساتھ بہت آسان سی ایپلیکیشن آپ ڈھونڈ سکتے ہو جس کو اس کو سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے. سیریسلی آپ آدھے گھنٹے کے اندر
20 आवर्स बेसिकली बाबा कहते हैं कि आप कोई भी स्किल, गाड़ी चलाना हो, प्लेन उड़ाना, आप 20 आवर्स में आप वो सीख सकते हैं अगर आप कंटिन्यूअसली वो 20 आवर्स एंड बेसिक्स आपको पता चल जाते हैं, बट देन अगेन जो है वो आप बेसिक्स तो सीख जाते हैं, देन अगेन आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी डेडिकेशन होती है, तो वो 20 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस यही तो है। आप अगर कॉन्स्टेंटली 20 आवर्स कंप्लीट करो, आप काफ़ी अच्छे लेवल तक सीख किसी भी काम को अगर आपने सीखा तो एटलीस्ट गिव 20 आवर्स। यस एग्जैक्टली। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि आप उसके कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप उनको जाएं, लेकिन 20 आवर्स आप माइंड में रखें कि आपने ये नहीं कि बस मैं 10 मिनट लगाऊंगा ना मुझे सारा आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा, कुछ लोग 40 घंटे लगाने पर एवरेज 20 आवर्स है। हाँ, लेकिन हाँ एवरेज 20 आवर्स, दैट्स वेरी राइट कि आपने वक्त देना है, वक्त देना है, एनर्जी आपने चैनलाइज करनी है अपनी, तो फिर आप सीख पाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जाना और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी गाइड करना कि अच्छा जो फ्री टाइम है इसमें आपने कुछ स्किल सीखना है, इसके बारे में भी बताएं। अब ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो वेट करते हैं कि उनको अपनी डिग्री मिल जाए तब हम जाके जॉब्स करें, लेकिन जब वो टाइम आता है तो उनके पास कोई स्किल्स होते ही नहीं है, तो कोई इनको हायर ही नहीं करता। तो आपको लाइक व्हाइल यू डूइंग यूनिवर्सिटी, व्हाइल यू स्टडीइंग, आपको टाइम निकालना चाहिए, कोई पार्ट टाइम कोई स्किल डेवलप करने के लिए आपको कोई जॉब करनी चाहिए, ताकि इंटर्नशिप ज़्यादातर आप फ्री में भी कर लें, इंटर्नशिप्स कुछ ना कुछ करें। आप किसी कंपनी में किसी भी शॉप पे जाएं, आप उनको बोलें कि मैं आपके लिए फ्री में काम कर लूँगा, बस क्योंकि आपका मेन गोल है सीखना। तो पॉइंट ये है, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट, आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं, तो आप जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, आप स्ट्रेट आप कोई जॉब आसानी से। तो वैसे आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रखा है सबके कि फ्री में आप कोई काम सीख सकते हैं, बिकॉज आजकल तो इंटर्नशिप की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा पेड इंटर्नशिप है तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। और सिर्फ पेड नहीं, वो कहते हैं इतने पैसे दोगे तो जाएंगे। नहीं श्योर, हम अपने सीखने की अगर बात करें तो अनपेड कितना काम किया है आपने, कितना अनपेड काम किया, मैंने कितना अनपेड काम किया। ये कि भाई उस वक्त तो होता था कि ये इदारा सिर्फ यहाँ पे मौका मिल जाए काम सीखने और वाकई वो सीखना था, वो लर्निंग थी, इन्वेस्टमेंट वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे आज की जनरेशन नहीं समझती। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जो इदारे पे कर सकते हैं वो पेड इंटर्नशिप भी ऑफर ज़रूर करें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी का, बिकॉज आजकल हालात उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट्स बेटर कि किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो आप ये कहें कि नहीं हमने करना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है क्योंकि फलानी जगह पे हमें इतना पे नहीं किया जा रहा जितनी हमारी डिमांड है। सो देन इस तरह नहीं होता। आपके इस इर्द गिर्द जो बाकी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे आपके सर्कल में, क्या उनका भी इंटरेस्ट इस तरह है कि वो सीखें डिफरेंट स्किल्स, लैंग्वेजेस सीखें, एक्सप्लोर करें, या बस वही डीमोटिवेटेड से हैं और बस हर वक्त जो है किताबों में खोए रहते हैं? ये भी करना एक माइंडसेट होता है बेसिकली, आपको डेवलप करना होता है, आपको स्लोली रियलाइज़ करना होता है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली सपोर्टिव पेरेंट्स भी चाहिए होते हैं, और लाइक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए। तो अब मेरे जो इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड्स होंगे, अगर मेरी क्लासमेट्स हैं, उनका ज़्यादातर माइंडसेट नहीं होता। जैसे वो सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि मैं जर्मन लैंग्वेज क्यों सीख रही हूँ बेसिकली। तो अब क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपनी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलता है, तो कहते हैं आप टाइम कहाँ से निकालते हो? टाइम तो निकालना ही पड़ता है। कैसे मैनेज करती हैं टाइम? थोड़ा मैं भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज बाकी हमें जब पढ़ाई करते थे तो हम तो थक जाते थे पढ़ के, सच्ची बात बता रही हूँ, नहीं दिल करता तो कुछ और। अक्सर होता था खेलने का दिल नहीं, क्योंकि रूटीन ऐसी होती थी, सुबह स्कूल जाना है, वापस आना है, तो ट्यूशन जाना है, फिर जो है वो कुरान का टाइम हो जाता था, रूटीन होती थी हमारी एक, और फिर करते करते शाम रात खेलने कूदने का भी अक्सर दिल नहीं कर रहा होता था। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? ज़्यादातर अगर आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप फोकस होकर उसी टाइम पे सब कुछ समझ रहे हो और सीख रहे हो, और अगर आप स्पेसिफिक लाइक फोकस टाइम दे रहे हो, जैसे ज़्यादातर इन दिनों में स्कूल जाते हैं लोग बस बैठे रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो सब कुछ, तो अगर आप स्कूल के टाइम में आप पढ़ाई ही करो तब आप कर सकते हो। और जैसे मुझे जर्मन का बहुत शौक भी है, तो मैं घर जाकर जर्मन नहीं पढ़ती, मैं जो क्लास में उन्होंने सिखाया होता है मैं वही पढ़ के घर जाती हूँ, और मैं उन किताबों को हाथ नहीं लगाती, बस क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने फोकस होके ये पढ़ा हुआ है। तो ये कितना अच्छा जी, जो काम करें उस वक्त फोकस होके करें, फिर उसके बाद कोई और काम करें पिछले काम को बिल्कुल छाड़ के दूसरे काम में फोकस करें। तो वाकई ये अच्छा है, बजाय इसके कि आप एक काम करें दूसरा काम भी बेदिली से करें, दूसरे काम में पहले काम का ख्याल आता रहे, तो फिर ना पिछला काम ठीक तरह से होगा ना अगला काम ठीक तरह से होगा। तो स्टे फोकस्ड व्हाट एवर यू आर डूइंग। ऑल द बेस्ट जो आप कर रही हैं, इस तरह से आगे बढ़ती जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है एट दिस स्टेज माशाल्लाह आपने जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस तरह से आपके अपने स्किल्स हैं, जिस तरह से आप उनको यूटिलाइज़ कर रही हैं और जैसे आप लोगों तक उनको पहुंचा रही हैं, इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। और हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور اب ہم بات کرتے ہیں آٹزم کی, چونکہ اپریل دس منتھ اس کو آٹزم کے اویئرنیس کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے پوری دنیا میں, تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں ان کی نیڈس کیا ہیں, تاکہ ہم سمجھ سکیں یہ کتنا بڑا ایشو ہے, یہ بھی سمجھ سکیں کہ کیا کرنا چاہیے, ان کو کیسے سپورٹ دینی ہے, ان کو کیسے ہم نے واقعی اس سپورٹ سسٹم میں سچویشن بہتر کرتے ہوئے اس زندگی میں انکلوزیو رکھنا ہے, اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ دے آر ڈفرینٹ. ہم نے اس کو بیماری کے طور پہ نہیں لینا, جو ہوتا ہے نا آٹزم ایک بیماری ہے, اٹس اے کنڈیشن, اور ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم نے صرف انکلوڈ کرنا ہے ان کے لیے, ہمیں اس لحاظ سے پالیسیز چاہیے, ایک سسٹم چاہیے, تاکہ وہ لوگ, وہ بچے بھی اپنی زندگی اس طرح گزار سکیں جیسے کہ آپ یا ہم گزار رہے ہیں. اور آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سبین کہ آٹزم کے بہت سے کیسز نظر آئے بھی ہیں. اب اگین دا کوشچن از کہ کیا واقعی آٹزم بڑھا ہے, یا اے ایس ڈی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, یا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رپورٹنگ ہو گئی ہے, اب لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ایشو ہے تو آپ چھپا لیتے تھے, بتاتے نہیں تھے, یا لیبل کرتے تھے, بہت سے ایسے لیبلز کیے جاتے تھے ان بچوں کے ساتھ. اب جو کہ بائی برتھ ہوتا ہے, یہ اٹس اے نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جس شخص نے جوائن کیا ہے, ماشاء اللہ ان کا اپنا ایک وسیع تجربہ ہے. شی از اے سرٹیفائڈ ایوارڈ یافتہ بیہیویئر اینالسٹ ہیں, اور ایک ادارہ چلا رہی ہیں جہاں پہ بہت سے بچوں کی زندگیاں بدلتے ہیں, ہم نے خود دیکھی ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر جواہر علوی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ادارے کو, آپ کو اس میں کام کرتے ہوئے؟ میری جرنی جو ہے وہ 2001 میں شروع ہوئی تھی, اور جو ہم نے ادارہ پاکستان میں بنایا ہے وہ اس کو اس سال 7 ایئرز ہو جائیں گے ماشاءاللہ. جی. اور یہ 7 سال آغاز, اور اب کیا دیکھا آپ نے, کتنا فرق دیکھا آپ نے لوگوں کے رویوں میں, ان کے سوالوں میں؟ چونکہ پہلے آئی ایم شیور کہ لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے, بچوں کو لے کر نہیں آتے تھے. اب تو میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس, مدرز, فادرز بہت جا رہے ہیں بچوں کو لے کر, ان کے اپنی روٹین سیٹ کر لی ہے, ان کی تھیراپیز چل رہی ہیں. جی. جب میں نے شروع کیا تھا ایکچولی 2014 میں, جو میں نے مین آٹزم کے کلینکس شروع کیے تھے وہ دبئی میں شروع کیے تھے. وہاں پہ میرے کلینک کا نام تھا رائف USA. وہاں پہ پہلے آئی اسٹارٹڈ ٹریننگ, کیونکہ مجھے پتا تھا ٹریننگ کے بغیر, اویئرنیس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس وقت بہت کم تھی اویئرنیس, پھر آہستہ 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 اب اویئرنیس بڑھنی شروع ہو گئی ہے. پہلے لوگ جو تھے نا چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے. پھر دین واٹ ہیپنڈ واز دیٹ somebody called me to پاکستان. کسی نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان میں کام کریں, بیکاز آئی ہیڈ shifted to America after that. تو آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ایٹ دس پوائنٹ, لیکن میں نے ان کو کسی پہ ریفر کر دیا. دے weren't satisfied. تو پھر میں نے میری, کیونکہ فیملی مدر بردر ادھر ہیں, تو میں نے آ کے پھر تھوڑا سا کام ان کے ساتھ شروع کیا. اپنے گھر میں FA2 میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, 4 بچے تھے, کیمرہ ادھر لگایا, 4 تھراپسٹ کے ساتھ کام شروع کیا. تو اب وہ ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خرگوش سے شروع کیا تھا, وہ ایک ہاتھی بن گیا ہے. تو اب ماشاءاللہ ہماری 9 برانچز ہیں, وی سرو 450 کڈس, اینڈ ہمارا 200 اسٹاف ہے اس وقت. اینڈ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کو سرو بھی کر رہے ہیں, فیملیز کو بھی سرو کر رہے ہیں, کیونکہ اٹس لائک اے فیملی تھراپیوٹک سینٹر. اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بچوں کو اب مین اسٹریم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یعنی کہ انکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں بھی ہماری ابھی ریسنٹلی وی ہیو سائنڈ این MOU ود بیکن ہاؤس, وچ از ون آف دا بگیسٹ اسکولز ان پاکستان. وی آر رننگ اویئرنیس کیمپینز دس ہول منتھ ان ڈفرنٹ سٹیز. میرا جو زیادہ تر ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی سٹیز کی طرف زیادہ جائیں جہاں پہ اویئرنیس کم ہے, بٹ اویئرنیس ماشاءاللہ آئی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو, اینڈ آئی تھنک یو شوڈ انکریز دیٹ, اینڈ اس اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے وی شوڈ ڈو مور ورک. بہت کام کی ضرورت ہے, اینڈ ماشاءاللہ آپ کا کام بہت زیادہ ڈائیورس اور بہت عرصے سے, اور جس طرح کیمپین کی آپ بات کریے, بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کب آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اب اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے گا, ایک تو یہ بائی برتھ ہے جو مجھے بتایا آپ نے, تو کیا سمٹمس ہوتے ہیں, پیرنٹس کو اٹینشن دینی چاہیے ان سمٹمس کو, اور آپ کو تھیراپی کے لیے بچے کو لے کے جانا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ جی. اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جو پیرنٹس ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ دا چائلڈ از نارمل ٹل 18 months اور 2 years آف ایج, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بولنا کم کر دیتا ہے, یا اس کا آئی کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. سو دیز آر اے کپل آف تھنگس. ایک آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا, نیم کالنگ ہوگی تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا نہیں, آپ کو ایسے لگے گا اس کا ہیئرنگ لاس ہے. اور سیکنڈلی یہ ہوگا کہ آپ کو وہ اس کی اسپیچ آئے گی پھر ریگریس کر جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں نا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے,
تو ابھی ایک ٹرم آئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ورچوئل آٹزم. تو کچھ ڈاکٹرز اس کو لیبل کر رہے ہیں ورچوئل آٹزم کے طور پہ کہ ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ تھا, آپ نے اسکرین ٹائم ہٹا دیا, آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ اپنے نارمل پہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اسکرین ٹائم تھوڑی ریپیٹیو ہوتی ہے. لیکن یہ مین سائنس ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آئی کانٹیکٹ ہے, نیم کالنگ ہے, اس کے بعد جو ہے اسپیچ ہے, اور ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. ریپیٹیو بیہیویئرز آر لائک OCD بیہیویئرز, جس میں کہ آپ کام بار بار کرنا, ہاں ایک ہی کام بس بار بار کرنا. 2 سال کا جب بچہ ہو جائے تب ہی پہلا سائن نظر آتا ہے آپ کو, تب ہی احساس ہوتا ہے, دیٹ مینس 2 سال تک تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ایشو ہے. سم ہاؤ بچے کا بیہیویئر, ہاں کچھ آپ کے بیہیویئر, لیکن اگر بہت سیویرٹی ہے نا آٹزم کی, وہ آپ کو جلدی نظر آ جائے, لیکن جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے نا, وہ آپ کو 18 سے 2 مہینے تک 2 سال تک نظر آ جائے. جو مائلڈ ماڈریٹ ہے اور پھر جو سیویئر ہے, یہ کتنا فرق ہوتا ہے کیسز میں؟ کیا بچے کی زندگی کتنی چینج ہوتی ہے, کتنی سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ جی, اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, I've been reading a lot of books, کیونکہ اب ہمارا جو پورا ورلڈ ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے نیورو ڈیورسٹی کی طرف. We are neurotypical, which I don't believe, I think I am neurodiverse too. تو لیکن یہ کہ نیورو ڈیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے بچے ہوں گے جو ایک جیسے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے I was reading a book on neurodiversity, they said that anxiety بھی تھی, ڈپریشن بھی تھا, اس طرح کی کافی چیزیں تھیں جن کو ہم کہتے تھے, اسکیزوفرینیا بھی تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ اوکے this is a mental illness. But now all of these things, they are there and they are included in the child or in the adult, and it's normal because they are medicated or whatever. So after 100 years from now, autism is going to be like neurotypical also, because there are going to be so many kids, like abhi 1 in 35 hai, so it's going to increase, right? So اب جو mild to moderate بچہ ہے اس میں یہ ہے کہ actually کل I was in Karachi, 9 سال پہلے ایک بچے کی میں نے تھیراپی کی تھی, اور وہ بچہ مجھے کل ملنے آیا, اینڈ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ رونا شروع ہو جائیں گے. He told me his date of birth, Islamic, and the calendar one, the Western calendar, and he told me how old he is, and he actually gave a full speech. He was non-verbal when he came to me. So mashallah. Goosebumps آپ نے بھائی ذکر ہی کیا نا seriously کہ میرے بھی آ گئے. I mean 9 سال پہلے جس بچے کو جس کنڈیشن میں آپ نے دیکھا تھا, اور ابھی I'm sure کہ اس سے بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدر کی اچیومنٹ کی میں بات کروں گی, because when the mother came she was depressed. Today she is a behavior analyst. Wow. Yeah. Zabardast. So this is what we have to do. We have to make them empower themselves to be an advocate for their child. تو مجھے کل انہوں نے دعائیں بھی بہت دی, انہوں نے کہا کہ جواہر what should I do now? I said what I did with you, you have to do with other mothers. Yes. Wonderful. So that's going to be something which is, pass it on, move it along, kind of a thing. So again, mild to moderate, they are going to be amazing. کچھ بچے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں, بل گیٹس ہیں, آئنسٹائن ہیں, there اسٹیو جابس ہیں, they all were diagnosed with mild autism. جو بچے تھوڑے سیویئر ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت, they have in America, like I've seen them doing miracles, like ان کی vocational jobs ہیں, they are living independently. تھوڑی سپورٹ پھر بھی چاہیے ہوتی ہے. اور جو بڑے نام آپ بتا رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, سب کے سامنے یہ بڑے نام سامنے, تو اس کا مطلب کہ ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. بیمار نہیں ہے. فوکس آن دیئر پازیٹیو پوائنٹس, ٹھیک ہے, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں, جو ان کی پلس جو ان کی اسٹرینتھس ہیں نا اس کے اوپر آپ فوکس کر لیں بس. دیٹس ویری نائس. اچھا, جو اسپیکٹرم ہوتا ہے یہ کیسے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ اچھا یہ بچہ اسپیکٹرم میں اس جگہ پہ فال کر رہا ہے, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, یا کہ سیویئر ہے؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا نا کرائٹیریا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. کچھ سال پہلے DSM-4 پہ ہم ڈائگنوز کرتے تھے تو اس میں ڈفرینٹ آتے تھے, 3 سے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی تھیں. اب DSM-5 جو ہمارا آیا ہے اس میں ایک آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک امبریلا آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی میں ہم سب کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ لوگوں کو میں یہی بتانا چاہوں گی اور سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ لوگ سرٹیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں بچوں کو ڈائگنوز کرانے کے لیے. ڈونٹ گو ٹو کویکس, کیونکہ ہمارے یہاں کویکری بہت بڑھ گئی ہے. اور کیونکہ میں اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں, میں بہت سی رپورٹس ایسی دیکھتی ہوں جو دوسرے انسٹیٹیوٹ سے آتی ہیں, لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. تو آپ کو وہ رپورٹس چاہیے جس طرح کہ اس میں ڈفرینٹ ٹیسٹنگز ہوتی ہیں, اس میں کارز ہے, اس میں ایڈوس ہے, ADIR ہے. تو جو لوگ سرٹیفائڈ ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ان کی رپورٹنگ لے کے آئیں, اور وہ آپ کی اوتھینٹک رپورٹس ہوں گی, وہیں سے ڈائگنوسس ہوتا ہے. ڈونٹ گو ٹو اینی بڈی جو کہ
آپ ان کے اوپر ریسرچ کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی جو کہہ رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے, اینڈ دین گیٹ دوز ڈائگنوسز ڈن. کیا ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جس طرح ڈائگنوسس کی بات کریں غلط ڈائگنوسس کے ساتھ چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, کویکس کے پاس جا کے, یا سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں وہ اس کے فلانے کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس چلے جاؤ, اس سے دعا کروا لو, ٹھیک ہے دعا کا بھی اپنا کردار, لیکن آپ کے ساتھ دوائی بھی لینی ہوتی ہے. سو ایسے میں کیا یہ غلطیاں بھی آپ کے سامنے آئیں کہ پیرنٹس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم 1.5 سال 2 سال تھیراپی کروا رہے تھے اور وہ غلط ڈائریکشن میں کروا رہے تھے؟ جی یہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ کچھ, اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی آف اٹ, آئی مین اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت زیادہ جو ہے وہ پاور ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھیراپی سے نکال کے تعویذ اور ان چیزوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے نا, یہ بہت بڑا ہے. سایہ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں بیسک چیزیں پہ بات کرنا امپورٹنٹ ہے جی, کہ یہ اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور آج بھی کہا جاتا ہے سایہ ہو گیا ہے جی, بھوت چمٹ گیا ہے, یہ بہت ساری ہماری جگہوں پہ ہوتی ہے. اور اس میں پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا جب وہ ایگزورسزم کرتے ہیں نا تو بچے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ایکچولی اس پہ سایہ نہیں ہوتا, بٹ وہ جو ان کا طریقہ ہے نا, کیونکہ میں نے بچے دیکھے ہیں جن کے یو نو دے pulled out their nails or you know they've hit them or whatever, so وہ اس میں بہت تکلیف, اور پھر میں بہت دل دکھتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے. تو یہ بھی اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو, لیکن تھیراپی از دا رائٹ وے ٹو گو. میڈیکیشن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میڈیکیشن اگر آپ ایک 2 سال کے بچے کو دے رہے ہیں 5 ml, تو جب وہ 19-20 سال کا ہوگا تو اس کو کتنی میڈیکیشن آپ کو دینی پڑے گی. تو آپ میڈیکیشن دیں, لیکن اتنی دیں جو کہ ضروری ہے, جو کہ ایجوکیٹڈ ڈیسیژن ہے کسی اچھے ڈاکٹر کا. ڈونٹ گو فار میڈیکیشن رائٹ اوے, آلویز ریسرچ اینڈ دین گو فار میڈیکیشن. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایسے میں جو ہم تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں تو کہ کتنی طرح کی تھیراپی, جیسے بیہیویئر بھی ہو رہا ہوتا ہے, آکوپیشنل تھیراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے, یہ تو کتنی طرح کی تھیراپی, اور یہ کیا ہر بچے کی تھیراپی ڈفرینٹ ہوتی ہے یا کہ کلیکٹیو تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, سیشنز کلیکٹیو بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے کتنا ٹائم لگتا ہے نارملی ایوریج, یعنی مائلڈ ٹو ماڈریٹ کا کیس اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنے وقت میں وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے؟ جی اس میں نا دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف تھیراپیوٹیکل انٹرونشنز. جو ہمارا ادارہ ہے بیسز, اس میں ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں فزیکل تھیراپی, آکیوپیشنل تھیراپی, بیہیورل تھیراپی ABA, اور ساتھ میں اسپیچ تھیراپی. اب اس میں جو ہے نا ہمارے کمبائنڈ سیشنز نہیں ہوتے, بیکاز ہوتا یہ کہ جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں, آئی مین آئی ڈو اٹ آلسو, لیکن بیکاز آئی ٹریول اے لاٹ تو دین آئی ہیو پیپل ہو آر ٹرینڈ. تو وہ پہلے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بچے کو کون سی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنا کرائٹیریا چینج کر دیا ہے. وہ کرائٹیریا بھی ہے کہ میری پوری ٹیم, یعنی کہ آکیوپیشنل تھیراپسٹ, اسپیچ تھیراپسٹ اینڈ بیہیورل تھیراپسٹ, وہ ایک پراپر کرائٹیرین بیسڈ اسیسمنٹ ہے, اس کو ان چنکس کرے گا, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر آل گوئنگ ٹو کولیبوریٹ اینڈ دین میک اے ڈیسیژن کہ اس بچے کو کون سی تھیراپی چاہیے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو کنونشنل ایک طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ بس بچے کو آپ بولنا آ جائے یا اسپیچ آ جائے, لیکن دیٹ ڈزنٹ ورک. پہلے فوکس اسپیچ تھیراپی پہ تھا. تو وی ہیو ٹو ڈو واٹ از بیسٹ فار دا چائلڈ, اینڈ وی ہیو ٹو ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, نہیں, وی ہیو ٹو ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. جب بچہ ہم دیکھتے ہیں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے آپ اس کو گروپ سیٹنگ میں بٹھائیں. مونٹیسری میں ہماری ایک ہے جس میں ہم اس کو گروپ کراتے ہیں. نیکسٹ از انکلوسیو, تو دیٹس واٹ وی ڈو. پیرنٹس کی بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر وقت آپ سیشن لینے نہیں بھی آ سکتے. سم ٹائم کچھ لوگ ہیں دور بھی رہتے ہیں, سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بجائے وہ دن ضائع ہو تو پیرنٹس گھر پہ کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے بیسس میں دیر از اے رول آف تھم دیٹ سارے پیرنٹس جو ہیں ان کی فری جو ہے ہم 40 آورس کی ABA ٹریننگ کرتے ہیں, جو میں کرتی ہوں. سو ایوری منتھ وی ہیو اے 40 آور ٹریننگ, اسے ہم کہتے ہیں پہلے وہ RBT تھی, اب وہ IBT ہو گئی بیکاز دا رولس ہیو چینجڈ انٹرنیشنلی. تو وہ پیرنٹس فری ٹریننگ لیتے ہیں میرے ساتھ, اور اس میں پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ورک بیہیورلی ود دا کڈ. سیکنڈلی, جو بچے کا ایک انڈیویجولائز پلان بنتا ہے, ہر مہینے ان پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو جس طرح اگر میں سیشن لے رہی ہوں نا بچے کا, تو آدھا میں لوں گی, آدھا پیرنٹس کو بٹھا کے کہوں گی اب آپ لیں. تو وی ٹرین دم آن سائٹ آلسو, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وی اونلی ہیو دم فار 3 آورس, دے ہیو دم فار 24 آورس. ایگزیکٹلی, تو اس میں پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے بچے کے لیے, بجائے اس کے وہ صرف گوگل پہ ریلائی کر کے چیزیں دیکھ رہے ہوں. تو ان پرسن ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے اداروں کے اندر, آپ وہ ٹریننگ لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ پھر آپ ٹائم اس طرح کا اسپینڈ کرتے ہیں جو کہ واقعی اسپینڈ کرنا تھا, بجائے اس کے آپ چڑھ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ سم ٹائم مار بھی رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری ویری رانگ. فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو تھیراپی امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے بھی, تاکہ وہ فرسٹریٹ نہ ہو, بیکاز اس میں
उस बच्चे का कसूर कोई कसूर नहीं है उस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो एक नॉर्मल बच्चा है जिस तरह हम सब हैं। एब्सोल्युटली। सो हमें एक्सेप्ट करना है, एट द सेम टाइम पूरी कोशिश करनी है कि हमें बच्चे को और खुद भी अपने आप को थेरेपी की तरफ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग एक्चुअली। थैंक यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ने आज हमें ज्वाइन किया है। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही है वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। अगर मैं रीसेंट पोस्टिंग की उनकी बात करूँ, रावलपिंडी में वो तैनात हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनिश फातिमा, इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और अगर आप अभी सदर की तरफ चक्कर लगे आपका, तो सदर की एक नई आपको लुक नज़र आती है। मरी रोड से आप गुजरें, सदर से फैजाबाद की तरफ जाएँ तो आप कहेंगे वाओ, इज इट मरी रोड। अच्छा, इससे भी आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। अगर आप टूवर्ड्स राजा बाजार, हाँ मैं कहने लगी थी कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाने से पहले 100 दफा सोच रहे होते थे, गाड़ी में जाने का नहीं सोचते थे। आप कहते गाड़ी कहीं पार्क करूं, मैं रिक्शा करा लूं, एज अ मेल मैं बाइक करा लूं। करता, और लड़कों की कोशिश होती है कि बाइक पे चले जाएं, और औरतें खवातीन लड़कियों की कोशिश होती थी कि हम रिक्शे पे जाएं और बस उतर के हम वापस आ जाएं। बट अब जरा उसकी लुक बताएं, क्योंकि बिनेश ने ऐसा चार्ट संभाला कि उन्होंने कहा सब कुछ बदलेगा। तो सदर और मेरी रोड का जिक्र मैंने किया। अब अगर आप राजा बाजार, मोती बाजार की तरफ जाएं तो आपको वाकई नजर आता है इंटायरली न्यू लुक। आप स्मूथली वहां से गुजर जाते हैं क्योंकि पार्किंग के वो मसाइल नहीं है, इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है वहाँ पर, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को उन्होंने लीड किया माशाल्लाह। सो ये तो मैंने बात की ना रीसेंट पोस्टिंग की, लेकिन अगर हम इससे पहले का जिक्र भी करें, इससे पहले वो SP CIA रह चुकी हैं, इससे पहले वो पंजाब में जिस तरह सर्व कर चुकी हैं। जो क्राइम यूनिट था, शी वाज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने इसको लीड किया था पंजाब में। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ की बात करें, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ ये मुख्तलिफ जगहों पर इसको लॉन्च कर चुकी हैं। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर उन्होंने बनाया, उसको रेप्लिकेट किया गया मुख्तलिफ जगहों पर। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरियर जा रहा है सारा काम है जो कि जाहिर है वो इनके उसमें आता है। और इसी वजह से लास्ट ईयर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ने इनको 40 अंडर 40 में माशाल्लाह इनको रिकॉग्नाइज किया। सो ये हमारे लिए सबके लिए एजाज़ की बात है किस तरीके से ये अपने इस प्रोफेशन में लीड कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सो लेट्स वेलकम बिनिश फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो, बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने का शुक्रिया। आई एम श्योर कि बड़ी मसरूफियत होती है, लेकिन उसमें वक्त निकालना, वी आर ग्लैड कि आपने वक्त निकाला। रूटीन क्या चल रही है आजकल? आजकल आपको पता है बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पंजाब के अंदर, टाउन प्लानिंग की, रोड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की। उसी सिलसिले में कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने किए पिंडी के अंदर, उनकी आपने बात की। फिर हम ड्राइविंग स्कूल्स बना रहे हैं, कमर्शियल ड्राइविंग हमने लॉन्च की है ख़वातीन के लिए। अच्छा। इसी तरह ट्रैफिक इन्फोर्समेंट पे अब हमारा बहुत फोकस है। वायलेशंस को हम बड़ा स्ट्रिक्टली चलान कर रहे हैं, जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ट्रैफिक वायलेशन लोग नहीं करते, और दैट्स वाई उनकी सड़कें सेफ़ हैं। यहाँ पे ट्रैफिक लॉस को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाता था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड करंट IG पंजाब हम बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो सब बातें आपने की ये इसीलिए मुमकिन हो सकी क्योंकि इन्फोर्समेंट हमने इन्फोर्समेंट हो रही है। और ऑब्वियसली जब तक नहीं होगी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और यही लोग हैं जो कि किसी बाहर मुल्क अगर जाते हैं तो वही रूल्स फॉलो करते हैं, जो कि अपने मुल्क में वो रूल्स ब्रेक करते हुए वो एक सेकेंड नहीं सोचते कि हमारा मुल्क है। जस्ट बिकॉज फाइन बहुत कम था, थोड़ा सा बताइएगा कि अब चालान जो है वो कितना मैक्सिमम तक लोगों को हो सकता है और कितना केयरफुल लोगों को रहने की ज़रूरत है। चलान तो अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो ये हमारे गवर्नमेंट फोरम्स पे और अदरवाइज़ बात होती है कि हमारे चलान अभी भी बहुत कम है। इवन अगर हम डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर करें तो उधर से भी हमारे चलान कम है। जाहिर सी बात है ये पब्लिक को सोच कर के लोगों को बहुत परेशान ना किया जाए। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं अभी भी वो अच्छी बात है, वी लुक टूवर्ड्स पीपल कि पीपल फ्रेंडली हों और बहुत परेशानी में ना ही किसी को डालें। लेकिन फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे ही लोग जब बाहर जाते हैं तो पार्क भी ठीक करते हैं, रोड क्रॉस भी ध्यान से करते हैं, लाल लाइट को भी क्रॉस नहीं करते बेशक अकेले हों सड़क पे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो चलान कम है और दूसरा ये कि हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई पूछेगा नहीं, इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं। विनेश, अभी सुबह जिस टाइम पे हम लोग आ रहे होते हैं
اس ٹائم پر ہائی وے کراس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, حالانکہ برج بالکل ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ. اور رمضان کی لاسٹ ویک میں بڑا انفارچونیٹ واقعہ جو میں نے خود وٹنس کیا, خاتون تھی روڈ کراس کری تھی, میرے سامنے والی گاڑی تھی, سو وہ کیونکہ وہ روڈ کے بالکل بیچ میں رک گئی, اور پھر ہائی وے پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے چلنا کب ہے, رکنا, اور پھر گاڑی چلانے والے آپ کی اتنی اسپیڈ ہے, آپ کیسے بریک اچانک سے لگا دیں گے. سو جو سامنے والی میرے آگے والی گاڑی تھی, میری گاڑی بالکل پیچھے تھی, تو انہوں نے کو ہٹ کیا, 3 کلابازی انہوں نے ہوا میں کھائی, وہ گری اور اسی ٹائم پر جو ہے ان کا سر پھٹا ہے اور بہت برا حال. تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں انہوں نے گاڑی میں ڈالا, کیونکہ سانس چل رہی تھی, تو آئی تھاٹ کہ کسی طرح پہنچا دوں. پہنچایا جب تک پہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. سو وہ گاڑی میں ہی میری راستے میں انہوں نے 3 ہچکیاں لی ہوئی تھی. تو یہ ریسنٹ ایک واقعہ میں بتا رہی ہوں. تو میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ اپنی جان کی پرواہ تو کرنی چاہیے نا. ساری غلطی آپ گاڑی چلانے والے پر بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن اگین گاڑی چلانے والوں کو بھی بہت مرتبہ سوچنا چاہیے کہ برج کے ہوتے ہوئے آپ رولس ہی نہیں فالو کر رہے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں نا سب پہ رسپانسبلٹی ہے. جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ آرام سے چلائیں, دیکھ کر چلائیں, تیز مت چلائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہر بندے کو نہ صرف اپنی سیفٹی کا خیال کرنا چاہیے, اس کو دوسرے کی سیفٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آپ ایکسیڈنٹس کو اسٹڈی کریں, جو کہ ایز ٹریفک پولیس ہم کرتے ہیں, کئی ایکسیڈنٹس دوسرے لوگوں کو بچاتے ہوئے ہو جاتے ہیں, اور جو بچا رہا ہوتا ہے اس کی گاڑی الٹ جاتی ہے یا اس کی بائک الٹ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے, اور ظاہر ہے جس کو بچا رہا ہوتا ہے کٹ تیزی سے کرتا ہے تاکہ یہ بچ جائے. نیومرس ایسی سٹوریز آپ خود بھی سنتے ہوں گے کہ جو غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو بچاتے بچاتے جو بندہ صحیح آ رہا ہوتا ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اور میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں, ابھی ہم ہیلمٹ کی ڈرائیو کر رہے تھے تو اس پہ لوگ بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی موٹر سائیکل ہے, غریب بندے کی سواری ہے. کوئی بھی موٹر سائیکل 60-70 ہزار سے کم نہیں ہے. اب تو 1.5-2 لاکھ کی ہے, بہت مہنگی ہے, اور ہیلمٹ جو ہے 1500 سے 2000 کے. اور اگر آپ بائک لے لیں تو ہیلمٹ بائک کا پارٹ ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ ہمارا تو فائدہ نہیں ہے آپ ہیلمٹ پہنیں, آپ کا فائدہ, اگر آپ گرتے ہیں آپ بچ جاتے ہیں. تمام موٹر سائیکل ریلیٹڈ اموات جو ہوتی ہیں وہ ہیڈ انجری سے ہوتی ہیں, اور جس نے بھی ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے, ہمارے سامنے ہزاروں لوگ ہیلمٹ پہن کے بائک سے گرتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں, ان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ بچ جائیں گے. اور جو بغیر ہیلمٹ کے گرتے ہیں, ینگ لوگ جو ہیں وہ اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور بڑا افسوسناک ہے یہ. اور پھر ہم ہیلمٹ پہ بڑی سختی کرتے ہیں, ہم اب تو بہت سختی کرتے ہیں, ہم بالکل روک کے فائن کرتے ہیں, چاہے کوئی ہمارے سے لڑائی کرے, جو بھی کرے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سیفٹی ہے, بالکل یہ تو آپ کی اپنی سیفٹی. اور دنیا میں کہیں آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکل تو کیا, سائیکل کو ہی بغیر ہیڈ گیئر کے آپ کو چلانے نہیں دیتے. اور ہمارے یہاں یہ کہ ہم سیفٹی کا واقعی دھیان نہیں رکھ رہے, نقصان حالانکہ اٹھا رہے ہیں, پھر بھی سمجھ ہی نہیں رہے. پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے کہ بس ہیلمٹ نہیں پک کیا گھر سے, ہم نے خام خواہ نکل کے پھر ہم وہ ہیلے بہانے نہیں تو بس یہیں سے دہی لینے جا رہا تھا, ایسی بات ہے, یہی کرنے جا رہا تھا, میں تو پچھلی گلی سے نکلا تھا. کافی انکاؤنٹر ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹریفک پولیس میں بہت زیادہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے تو صرف وائلیشن پہ ہی روکنا ہے, اور اس کو آپ نے پھر چلان بھی کرنا ہے, تو فائنینشیل بھی اس کا ہوتا ہے, تو لوگ آگے سے کئی دفعہ بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں. ابھی ہمارے وارڈن بھی کئی دفعہ ایکسیس کر جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں غلطی نہیں ہے, اور ہم ان کو ریپیٹڈلی, اگر ابھی بھی آپ میرا جو ٹریفک پولیس کا گروپ ہے تو اس پہ پن میسج یہ ہے کہ مس بیہیو مت کریں, سخت مت بولیں. اگر کوئی آدمی آپ سے بدتمیزی کرے, اپنے انچارج کے پاس لے جائیں, پولیس اسٹیشن لے جائیں, لیکن خود اس کو جواب مت دیں, خود بدتمیزی مت کریں. لیکن اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ٹریفک پولیس آپ کو جو بھی کہہ رہی ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کو چلان میں سے 1% کا حصہ بھی نہیں ملتا. ہم یہ اس پہ کامنٹ لے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے کہ جیسے نا عید سے پہلے یا چاند رات پہ بھی, یا سمٹائمز نیو ایئر پہ بھی نا, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جگہ پکٹس لگی ہوتی ہیں, بہت زیادہ جگہ روکا جا رہا ہوتا ہے اور چلان ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں ٹارگٹ دیا ہوگا ان کو, ٹارگٹ اچیو کریں. یہ کیا کہانی ہوتی ہے, ٹارگٹ ملا ہوتا ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. بڑا میں آپ کو ان آل آنیسٹی بتا رہی ہوں, پوری پنڈی کے جو 5000 کلومیٹر کے اوپر ٹریفک پولیس کا ہوٹا سے لے کے ٹیکسلا تک چل رہی ہے, اس کو میں ہی بتاتی ہوں, اور میں ہی ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کریں. کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری پنڈی کے اندر جیسے اگر آپ سے بات کروں تو بہت زیادہ وائلیشن ہے. اگر ہم کسی سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں تو 90% بندے نے ہیلمٹ نہیں پہنا. آپ کے سامنے کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں پولیس والا کھڑا ہوئے, 20-30 موٹر سائیکل رانگ وے پہ آ جاتے ہیں. مین سڑکوں پہ جہاں بچے گزر رہے ہیں, عورتیں گزر رہی ہیں, بوڑھے گزر رہے ہیں, عام عوام گزر رہی ہے, لوگ دفتر آ رہے جا رہے ہیں, مجبوری اپنی کسی میں نکلے میں, اسپیڈنگ ایک بندہ کر رہا ہوگا اور ان سب کو کٹ کرتا ہوا پوری سڑک کے اوپر خوف پھیلاتا ہوا جا رہا ہوگا. تو ہمارے جو وارڈنس کھڑے ہیں, پھر ہم ان سے کہتے ہیں آپ یہ چیزیں روکیں. اگر آپ کے سامنے چلان ہو رہا ہے آپ اس کو روکیں. اور آپ نے عید پہ بات کی, اگر آپ دیکھیں اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اس عید پہ ہمارا کوئی حادثہ نہیں ہوا پنڈی کے اندر. ورنہ آپ پچھلی عیدوں پہ نکال لیں, ون ویلنگ کے دوران کتنے لڑکے مر جاتے ہیں, اوور اسپیڈنگ کے دوران کچلتے ہوئے لوگوں کو نکل جاتے ہیں.
जो हम नाके लगाते हैं, पिकेट्स लगाते हैं, वो ट्रेडिशनली उन पॉइंट्स पे लगाते हैं जहाँ पे ये वायलेशंस होती हैं, और फिर हम बड़ा सख्त ऐसी वायलेशन पे क्रैक डाउन करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अमन अमान से दिन गुजर जाए, खुशी का दिन है, सुकून से सबका गुजरे, किसी के घर में भी कोई खुदा ना खास्ता डेड बॉडी ना जाए उस दिन। इस चांद रात पे आप अगर हमारा सोशल मीडिया पेज देखें, आई वॉज आउट इन ऑल मार्केट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई वन व्हीलिंग में हादसा नहीं हुआ, कोई गाड़ी किसी को टक्कर मार के नहीं गई। पिंडी के अंदर कितनी ईदों बाद हुआ है कि कोई पब्लिक सर्विस व्हीकल उल्टी नहीं जिसमें डेथ हो गई हो, और ये चेकिंग से और रोकथाम से और वायलेशंस को कर्ब करने से ही लोग ये नहीं समझते कि ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, इससे किसी और का क्या फ़ायदा है। और यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो फिर प्रोपेगेंडा करते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, कोई कुछ भी कह देता है उठ के, वो कहते हैं जी कि चलान करें इनका। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊँ कि ट्रैफिक पुलिस को ना सिर्फ पिंडी में, पंजाब में, और आई डोंट थिंक एल्सवेयर भी, ट्रैफिक पुलिस को रावलपिंडी या पंजाब के अंदर चलान के अंदर से 1 रुपया नहीं मिलता। हम 1 चलान करें या हम 100 चलान करें, इट डायरेक्टली गोज इन गवर्नमेंट एक्सचेकर, वी डोंट गेट एनी शेयर इन इट। ओके, तो हम जो चलान होली सोली करते हैं, चाहे वो हमारा वार्डन 1 चलान करे, 100 चलान करे, 1000 चलान करे, वो वायलेशन को ही रोकने के लिए करते हैं। हमारे वार्डन्स को बिल्कुल टारगेट मिलता है, और वो ये मिलता है कि हम तुम्हें ना देखें कि आप चौक में खड़े हुए हैं और आपके सामने कोई उल्टा आ रहा है, या बगैर हेलमेट के गुजर है, या ओवर स्पीडिंग करता हुआ गुजर है, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन का काम है ट्रैफिक वायलेशंस को रोकना। बिल्कुल ऐसा ही, और फिर वो ड्यूटी पे, और फिर आवाम को भी एक तो गलती की ऊपर से आपको कोऑपरेट करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। ईद का दिन हो, कुछ भी हो, ये लोग वैसे भी अदरवाइज भी लोग अपनी ड्यूटी करने, उस खुशी के मौके को, हर चीज़ को छोड़ के वहाँ पर होते हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम तो पुलिस का तो देखें काम है, हम तो जिस दिन अच्छा दिन होता है हमारी छुट्टी नहीं होती, ईद पे भी नहीं होती, 14 अगस्त, शब रात, हमारी तो सब जिस दिन ड्यूटी उसी दिन ड्यूटी होती है, जिस दिन खुशी का दिन होता है लोगों के लिए, डबल ड्यूटी होती है। सबसे ज़्यादा हादसे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में खुशी के दिनों में होते हैं, क्योंकि लोग समहाउ अपनी खुशी को अनसेफ तरीक़ों से मनाने की कोशिश करते हैं। आपको बताऊँ, रमज़ान की मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारे सारी अफ्तारियाँ सड़क पे हुई, क्योंकि इधर से अफ्तारी होती है, उधर से लड़के वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते थे। तो हमारी वन व्हीलिंग स्क्वाड्स और हम सारे उनको रोक रहे होते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उनको चालान भी किया, उन पे FIRs भी दी, सब कुछ किया। इसी तरह से शब रात आती है, ईद आती है, कुछ भी होता है, रात को वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग शुरू हो जाती है, फास्ट ड्राइविंग लोग करना शुरू कर देते हैं, बसों में ओवरलोडिंग करना शुरू कर देते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की छतों पे सस्ते किराए दे के बिठाना शुरू कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे खुशी के त्यौहार हैं वो हादसों की नज़र हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो हम इस पे बड़ा फोकस करते हैं, और इसी वजह से ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये जो अभी हमारी ईद गुजरी है, रमज़ान गुजरा है, इसमें पिंडी के अंदर कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह करे आगे भी सिचुएशन ऐसी ही रहे। ये जो एक वाइब क्रिएट हो जाती है ना कि अच्छा चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, लोग ज़रा अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और वायलेशंस नहीं कर चीज़ें, बाकी उस तरफ जाएं भी नहीं। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम ये सवाल भी रखेंगे जो अभी उन्होंने कहा ना कि अच्छा जब भी कोई ऐसा मौका आता है, ईद, शब रात, कोई ऐसा मौका, तो वो ड्यूटी पे होते हैं। कितनी ईदें फैमिली से दूर, ठीक है, शाम को घर जाते हैं, अदरवाइज भी आप उस दिन पहले ड्यूटी पे होते हैं। सो ये जो एक फीलिंग होती है, इस पर भी एक कमेंट लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बिनिश फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मज़े की उनसे बातचीत हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बड़ी, एक वो होता है ना शुएब, हम ओवरऑल देख रहे होते हैं जब हमारी ख़वातीन आगे बढ़ रही होती हैं, और उसके साथ साथ ये है कि एक लीडिंग पोजीशन पे होती है, देन ट्रैफिक ऑफिसर, आई मीन फर्स्ट टाइम में खातून का इस पोस्ट पे पहुंचना। हाँ, और शुएब सबसे मज़े की बात ये होती है उसके अंदर कि वो बता रही होती हैं कि क्या करना है, वो ऑर्डर दे रही होती है, ना कि ऑर्डर ले, और वो इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। जिस तरह से ब्रेक से पहले भी हम लोग ये बात ज़रूर कर रहे थे कि किस तरह से ईद के मौके पर रावलपिंडी की ट्रैफिक वो कंट्रोल रही, किस तरह से हादसात जो हैं वो कम हुए वहाँ पर, बल्कि कोई हादसा ऐसा सच रिपोर्ट नहीं हुआ। और वो यही था कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस थी वो रोड पर थी। लेकिन शुएब क्या ही होता है, ईद का दिन हो, सब अपने अपनों के साथ हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपके मुहाफिज बनकर अपनों से दूर हैं, लेकिन वो सड़क पर आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। तो बिनिश, कितनी ईदी ऐसे गुजरी आपकी जो ड्यूटी पे गुजर गई, घर वालों से दूर होगी, और फिर घर वालों का गिला होता है इसमें कोई? गिला तो देखें होता है। पुलिस में आप जितने भी लोगों से बात करेंगे, हमारे दोस्त और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनका थोड़ा सा रहता है कि आप हमें इतना टाइम नहीं देते, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। फिर जो सबसे बड़ा होता है कि हम कभी अपना डे प्लान नहीं कर सकते। आपका जब दिन शुरू होता है, जैसे जिसकी कोई वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड होते हैं, वो कमिट कर सकते हैं कि अच्छा शाम में आपसे मिल लेंगे, या रात को आपको टाइम दे देंगे, या वीकेंड पे आपके साथ जो कमिटमेंट है वो कोई।
میں تو ہمیشہ کبھی کمیٹی نہیں کرتی, کیونکہ جس دن آپ کوئی کسی کو کہہ دیں نا کہ آج ہم آپ کو, اس دن کوئی ایسا کام آتا ہے کہ آپ پورا دن سوری کہتے ہوئے گزرتا ہے کہ سوری یہ ہو گیا سوری, تو وہ ظاہر ہے لوگ تھوڑا دوست خفا ہوتے ہیں. فیملی تو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, ان کو اب تک عادت ہو گئی ہے کہ کس طرح کی ہماری جاب ہے. الٹا وہ بیچارے جب ہمیں کہیں انوائٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوری آپ کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری بڑی اچھی جاب ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں ہر دن اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ آئی ایم ان دس پروفیشن. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے یہ نوکری بہت اچھی لگتی ہے, مجھے اپنا کام بہت سیٹسفیکشن دیتا ہے, تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. زبردست. آئی تھنک یہ پیشن ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر پروگریس بھی تو آتی ہے. مجھے بالکل ریگریٹ نہیں ہوتا کہ اچھا کام زیادہ ہو گیا یا رات نکل گئی یا عید نکل گئی. میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں بڑا خوش ہو کے کرتی ہوں. You always wanted to be at this place where you are now? ایبسلیوٹلی. میں جب بھی پروفیشن کا جب میں نے سوچا تھا نا کہ اب میں نے یونیورسٹی ختم ہو رہی ہے اور اب کسی پروفیشن میں آنا ہے, تو میں پولیس میں ہی آنا چاہتی تھی. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں آ بھی گئی اور مجھے اتنی ہی اچھی لگی جتنی پہلے آنے سے پہلے لگتی تھی. چیلنجنگ ہے ابھی بھی آپ کی جاب بینگ اے فیمیل؟ بیکاز نہیں, ناٹ بینگ اے فیمیل نہیں ہے چیلنجنگ. بینگ اے فیمیل بالکل چیلنجنگ نہیں ہے. ہمارے سینئرز بڑے سپورٹیو ہیں, پبلک بہت سپورٹیو ہے, کانٹری ٹو دا جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ آئیں گی اور آپ کو لوگ کیا کہیں گے. پبلک بہت سپورٹیو ہوتی ہے, اتنی خوش ہوتے ہیں لوگ جب ہمیں پوسٹنگس پہ دیکھتے ہیں, اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں. میں تو جہاں پہ بھی جاتی ہوں لوگ بیٹا بیٹا کر کے ہر چیز میں سپورٹ, چاہے وہ ٹریڈ یونینز ہو, چاہے وہ مولوی حضرات ہوں, چاہے وہ جنرل پبلک ہو, پاپولیشن ہو. مجھے تو ہر پوسٹنگ میں بڑی سپورٹ ہے. پھر تو نا اسپیشلی اینٹی انکروچمنٹ کے ٹائم پہ کہتے ہیں دینیش لیڈ کریں, آپ شاید بہتر لیڈ کر لیں گے. آپ یقین کریں جب اینٹی انکروچمنٹ تھی تو جو ٹریڈ یونینز ہیں, میں ان کو بھی اتنا شکریہ ان کا ادا کروں گی یہاں پہ. وہ جو بڑے بڑے انکل ہوتے تھے جو ٹریڈ یونین, وہ خود آ کے بتاتے تھے کہ ایسے کر لیں. اور الٹا جو کوئی ایک آدھ دو بندے بیچ میں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے تھے, ان کو میں نے تو کبھی مینیج بھی نہیں کیا, ان کو ہم انہیں کو بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ کر رہے ہیں, اور وہ خود اس کو اپنی طور پہ ہمارے لیے ہینڈل کرتے تھے. تو میرا تو پبلک کے ساتھ بھی ڈیلنگ بہت اپنی ساری, مجھے اٹس مائی 8th year ان سروس ناؤ, ایکٹیو آپریشنل پوسٹنگز میں رہی ہوں تھرو آؤٹ, بڑا اچھا رہا ہے. یہ بھی تو پھر ایک آرٹ ہے نا پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا, بیکاز آپ ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں کروا سکتے. میرا تو بڑا فرم بلیو ہے, پولیس میں آ کے زیادہ ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو پرابلم کریٹرز اور ٹرولز اور بلیز ہر جگہ ملتے ہیں, پولیس میں بھی. لیکن ایز اے پولیس آفیسر آئی ہیو میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی نیور گیو ان ٹو بلیز. اگر مجھے لگتا ہے کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے بلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں بالکل بلی نہیں ہوتی, میں بالکل آئی ٹیک ہم ہیڈز آن. I take them heads on. I don't listen to them, and I am very stern with them also. And I tell them that you are trying to bully me and you are trying to create a nuisance value, and I will not let it be. کیونکہ وہ ایک دو ہوتے ہیں, وہ زیادہ نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں بس ٹھیک ہے خاموش رہوں اور بس سائڈ پہ ہو جائے, اوائڈ کروں, اسکپ کروں سچویشن کو, نو, فیس کریں. مجھے لگتا ہے ویئرنگ یونیفارم ہم بلیز کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ جب ہم ایک ٹھیک کام کریں تو اس میں وہ ہرڈلز کریٹ کریں. اور دیکھیں یہ کانفیڈنس بھی آپ کو تب آتا ہے جب 100 لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف 2 لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر یو کین ٹیک دیم ہیڈز آن. کہ میں ایک تو صحیح کام کر رہی ہوں اور دوسرا ہے کہ سسٹم میرے ساتھ ہے, وہ پورا سپورٹیو سسٹم میرے ساتھ ہے, تو لیٹس ڈو اٹ. اچھا بات ہے کمرشل جو ڈرائیونگ کی طرف آپ لوگ قدم بڑھایا کہ خواتین کو کمرشل ڈرائیور کا لائسنس دلوانا, اس کی ضرورت ٹریننگ اینڈ ایوری تھنگ. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا رجحان نہیں ہے اتنا. ٹرک ڈرائیور یا ایکسکیویٹر یا بڑی بڑی مشینری جو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں ہوتی ہیں. ہاں ہم نے تھر میں دیکھا تھا, تھر کول پروجیکٹ میں خواتین کو ہم نے دیکھا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے, بٹ اسٹل ڈمپرڈ, یس, لیکن ادروائز نہیں ہے. سو اس کا انیشیٹو جو لیا, واٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ دس؟ آئیڈیا اس میں یہ تھا کہ میڈم سی ایم کا ایک بڑا میسو پروجیکٹ ہے محفوظ پنجاب کا, جس کے اندر اسٹارٹنگ یہاں سے ہوئی تھی کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی سیفٹی کو ہم انشور کریں. اسی طرح اسموگ اور بڑا کچھ اس کے اندر ہے. ہم نے یہ سوچا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ جو خواتین ہیں وہ بچوں کی جو وینز ہوتی ہیں ان کو ڈرائیو کریں اور ان کو اسکول چھوڑیں اور ان کو لیں. پھر ہم نے دیکھا یہ کیوں نہیں کرتی, اور وہ تو کمرشل وہیکلز ہیں, خواتین کے پاس کمرشل لائسنسز ہی نہیں ہیں. پھر ہم نے اپنے ڈرائیونگ اسکول کے اندر یہ پروگرام لانچ کیا. پہلے ہم نے اپنے 5 ڈرائیونگ اسکولس کو امپروو کیا, اس کے اندر ہم پراپر ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہم نے انٹروڈیوس کرائیں جو کہ فیمیلز ہیں, اور وہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی ٹریننگ کراتی ہیں. پھر بھی ہمارے نمبرز اتنے انکریز نہیں ہو رہے تھے, تو ہم نے سوچا کیوں لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے, ہمارے تو چارجز بھی اتنے کم ہیں, اتنی اچھی ہم نے فیسلٹی بنا دی ہے. اینڈ دین وی ریئلائز کہ اگر ڈرائیونگ اسکول میں بھی ایک عورت نے سیکھنے آنا ہے تو پہلے وہ کسی کو بھائی کو کسی کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے لے جاؤ, پھر اس کو کہتی ہے مجھے واپس لے آؤ, تو دیٹ از ناٹ پاسبل فار دیم.
تو ہم نے اس کا یہ حل نکالا کہ جو اسکول کالجز ہیں عورتوں کے، جیسے کہ اسکاؤٹس پروگرام جہاں پہ ہوتا ہے، یا جو فیمیل کالج یونیورسٹیز ہیں، وقار نساء، فاطمہ جناح، ہم نے اپنے ڈرائیونگ اسکول پروگرام ادھر لانچ کر دیے کہ اپنے کالج میں ہی یا یونیورسٹی میں ہی آپ سیکھیں. اس سے ہمارے نمبرز جو تھے سگنیفیکنٹلی امپروو ہو گئے. جہاں 20-30 عورتیں آنی تھیں وہاں 150-200 آنا شروع ہو گئیں. جب ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا اور ہماری فیمیل انسٹرکٹرز بھی کانفیڈنٹ ہو گئیں تو ہم نے اپنی فیمیل انسٹرکٹرز کو ٹریننگ کروائی ہے اب LTV یعنی کمرشل وہیکلز میں. اور اب ہم خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی سے آ کر کمرشل ڈرائیونگ سیکھیں اور لائسنس لیں تاکہ آپ لوڈنگ وہیکلز، پک ڈراپ وہیکلز یہ چلا سکیں اور روزگار ارن کر سکیں اپنا. اٹس ویری نائس. اچھا، اس میں یونیورسٹیز کے علاوہ جس طرح 5 سینٹرز آپ بتا رہے ہیں ڈرائیونگ اسکولز ہیں، اگر لوکیشنز بتا سکیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں یا آس پاس رہتے ہیں اور ان کو واقعی یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں سیکھنا تو چاہتی ہوں لیکن کہاں جاؤں سیکھنے کے لیے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپینسو بھی لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے خود کہا کہ ریزنیبل بھی ہے، تو اف یو کین گائیڈ دیم کہ اچھا یہ سینٹرز ہیں یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو چارجز کا بتاؤں. جو کمرشل ڈرائیونگ اگر آپ باہر سے سیکھتے ہیں تو وہ 60-65 ہزار روپے یا 50,000 اس طرح ڈپینڈنگ آن دا ڈرائیونگ اسکول ہے. ہم 7,000 میں آپ کو کمرشل ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. اسی طرح جو ڈرائیونگ آپ کو سکھاتے ہیں آپ کے سامنے ڈرائیونگ اسکول، وہ 30-35-40 ہزار لیتے ہیں 15 ڈیز کے. ہمارا ڈرائیونگ 5,000 روپے میں ہے اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ 3,000 روپے میں. سملرلی ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ الیکٹرک اسکوٹیز ہیں جو ہم آپ کو چلانا سکھاتے ہیں. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں دے آر ٹرینڈ، ان کے پاس ٹرینر سرٹیفکیٹ موجود ہیں، دے آر پراپر ٹرینڈ کہ کسی بندے کو گاڑی کیسے چلانا سکھانی. اب مجھے بھی چلانی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، بٹ آپ سکھا نہیں سکتے. سکھانے والے بندے کی ایک پوری ٹریننگ ہے، اس کا پورا ماڈیول ہے، اس میں تھیوری کی کلاسز ہیں، اس میں باقی ہیں. اسی طرح اگر آپ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں، کئی لوگوں کو ریورس میں ایشو رہتا ہے، پارکنگ نہیں آتی، تو پھر ہمارے اسپیشلائز کورسز ہیں جو 5,000 میں 3 ڈیز ہیں. ریورس ٹریننگ کا ایک علیحدہ کورس ہے، ہم آپ کو اس میں صرف ریورس کرنا سکھاتے ہیں. پھر دیر از اے پارکنگ ٹریننگ کا اسپیشلائز کورس جس میں ہم آپ کو مختلف جگہوں پہ پارک کرنا 3 دن میں سکھاتے ہیں. ہائی وے ڈرائیونگ کا کورس ہے، یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی جگہ رش کم جگہ پہ تو میں چلا لیتا ہوں لیکن بڑی جگہ پہ بڑی سڑک پہ میں نہیں، تو ہم 3 دن آپ کو صرف بڑی سڑکوں پہ چلواتے ہیں تاکہ آپ کو کانفیڈنس آئے. اگر کسی کو ڈرائیونگ آلریڈی آتی ہے، سیکھی ہوئی ہے، ڈیلی چلاتے بھی ہیں، لیکن ریورس پارکنگ ریورس ڈرائیونگ نہیں آتی، سو وہ یہ جو آپ اسپیشلائز کورس 3 دن کا لے سکتے ہیں، صرف 3 دن کا. آپ کو ہم اس میں ریورس کرنا، پارکنگ کرنا، ہائی وے ڈرائیونگ، اور ایک بڑا امپورٹنٹ کورس ہے 3 دن کا جس میں ہم آپ کو پوری میکینیکل ٹریننگ دیتے ہیں کہ ٹائر کیسے چینج کرنا ہے، آئل کیسے چینج کرنا ہے، گاڑی کی کلچ بریک کا آپ کو کیسے پتہ چلے ٹھیک ہے نہیں ہے، اگر آپ کی گاڑی کہیں رک گئی ہے تو فوری طور پہ چلانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، ٹول باکس کیسے آپریٹ کرنا ہے. تو ہم آپ کو ایک فل فلیج ڈرائیور بناتے ہیں. کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے 18+؟ کوئی بھی، اینی بڈی ہوز 18+، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، سب کے لیے ہمارے 5 ڈرائیونگ اسکول ہیں. کلر سعیدہ، گجر خان، ٹیکسلا اور راولپنڈی کے اندر ایک نیو ٹاؤن کے اندر جو ہماری ٹریفک آفس ہے اس میں، اور جو قاسم مارکیٹ میں ہمارا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ کسی وقت بھی آئیں اپلائی کریں اور سٹارٹ نیکسٹ ڈے سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں، سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی کا فیس بک پیج از ویری ایکٹیو. آپ کو کوئی شکایت ہے تب بھی، آپ کو ہم سے کوئی سروس چاہیے تب بھی، جسٹ ڈراپ ان اے میسج. وہاں پہ ہمارے نمبرز ہیں، ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں، اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی ہمارے فیس بک کے اوپر گیون ہے، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ہماری کسی بھی ٹریفک پوسٹ پہ جا کے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں اور ہمارے دفتروں میں آ کے. اور پھر نیکسٹ ڈے سے آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی. مہینے میں 2 سیشنز ہوتے ہیں، ایک 1 سے 15 تک اور ایک 17 آنورڈ. تو جو بھی نیکسٹ سیشن ہوگا جس میں اس میں آپ کا ہم سٹارٹ کروا دیں. 15 ڈیز آر انف. 15 ڈیز میں. اور پھر دیکھیں 15 دن میں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ 15 دن میں آپ کو گاڑی کی تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے میں ریورس میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں تو وہ 3 دن والا کریش کورس کریں. ارے واہ، یہ تو اچھا ہے. ایک مین کورس ہے، ساتھ میں کریش کورسز بھی ہیں جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ اچھا نہیں مجھے پارکنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ پارکنگ والا کورس کر لیں. یہ تو بڑا ایزی ہو گیا. پھر آپ کی پارکنگ کا مسئلہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت آسانی ہو گیا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ سے 3 days اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. اور آئی ایم شیور پنڈی میں جو 5 لوکیشن کا ذکر انہوں نے کیا تو وہ بہت سے ایریا کور کر لیتے ہیں. لائک ٹیکسلا کا مطلب ہے کہ واک اینڈ بھی تل سنگھ جانے تک آپ کے پاس پورا ایریا آ جاتا ہے. اس طرح ڈفرنٹ کلر سعیدہ یا فار دیٹ میٹر ڈفرنٹ اور لوکیشنز کی انہوں نے بات کی تو بہت بڑا ایریا وہ کور کر رہی ہیں. وہاں پہ جا کے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. اسکوٹیز کا رجحان کتنا ہے اسٹوڈنٹس میں، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس میں؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہوتے ہیں نا اسکوٹیز میں، اس طرح کی ڈپینڈنسی بھائیوں پہ یا والد صاحب پہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، which is very good. اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اور بڑا ہی سیفلی وہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں.
اگر آپ فیمیل امپاورمنٹ کی کہیں پہ بھی اسٹڈی کریں گے نا تو جو ٹرانسپورٹ ہے نا دیٹس اے بگ کنسرن. ایون جب ہم پولیس کے اندر بات کرتے ہیں کہ زیادہ خواتین آئیں, واٹ آر دا ایشوز کہ خواتین نہیں آتی, تو جو مین ایک ایشو ہوتا ہے نا کہ خواتین جوائن نہیں کرتی, وہ ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے. تو اس کو ہم انڈر مائن کرتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا, اب آپ دیکھیں آپ ایز میل مجھے بتائیں, آپ تو کب سے خود ہی آ رہے جا رہے ہوں گے, لیکن ہم جب گرو اپ کر رہے تھے تو وی ور آلویز ڈیپینڈنٹ آن سمبڈی کہ ہمیں کہیں لے کے جائے. تو آدھی جگہوں پہ تو آپ اسی لیے نہیں جاتے کہ آپ کہتے ہیں میں کس کو کہوں کہ مجھے لے اور چھوڑے. تو ٹرانسپورٹ میں انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ ہر انڈیپینڈنس کی شروعات ہوتی ہے. اسکوٹیز کا بھی ابھی پچھلے 6-7 مہینے میں پنڈی میں بہت ٹرینڈ بڑھا ہے. ہم نے راولپنڈی ٹریفک پولیس کے اندر اپنے بجٹ سے اسکوٹیز پرچیز کی, الیکٹرک اسکوٹیز, اور اس پہ یہی ہم نے کیا کہ خواتین بچیوں کے کالجز میں جا کے, اسکولز میں جا کے ہم نے ان کو اسکوٹی چلانا سکھایا. اور پھر آپ یقین کریں گے وہ کئی دفعہ اپنی اسکوٹی پہ آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھیں نا مطلب ہم چلا رہے ہیں, بیکاز آپ کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے نا اسٹوڈنٹ والا ان کے ساتھ, تو وہ واپس آ کے ہمیں بتاتی ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک چینج ہے جس کے اندر وی آر پلینگ اے پارٹ. اینڈ دین جتنے بھی لوگ ارد گرد ہوتے ہیں ان کے لیے سیف اسپیسیز بھی کریٹ کریں, ان کو انکمفرٹیبل نہ کریں. اب تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچیاں ماشاء اللہ بہت سیفلی جا بھی رہی ہوتی ہیں اور بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ انکمفرٹیبل ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے خلائی مخلوق کوئی چل رہی ہے یا کچھ, آپ سب مڑ کے دیکھنا, اور وہ کانشیس ہو جاتا ہے انسان. آپ خود سوچیں آپ کہیں چل رہے ہیں, آپ کو 10 لوگ مڑ کے دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ بینگ اے فیمیل دونوں سائڈس دکھاؤں گی, دونوں سائڈس کی بات کروں گی, بہت زیادہ جو ہے وہ اکنالج بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اگین وہ کہہ رہی ہوں کہ جو تھوڑا بہت ایلیمنٹ یہ والا ہے, اگر وہ بھی کم ہو جائے تو واقعی جو بنش امپاورمنٹ کی بات کری ہے نا, ہم مزید امپاور کریں گے ہماری بچیوں کو, جو کہ بہت ضرورت ہے آج. آپ کو پتہ ہے اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے راولپنڈی میں پہلی دفعہ پنجاب میں ہم نے فیمیل سرکل انچارجز کو لگانا شروع کیا ان سیکٹرز اور سرکلز کے اندر جہاں پہ ہماری خواتین کمیوٹر زیادہ تھیں, سول لائن, کینٹ, مہرآباد, مری روڈ, گجر خان. ہم نے فیمیلز کو سرکل انچارج ٹریفک کا لگایا. یعنی ہمارا جو ٹریفک سرکل ہے شی واز لیڈنگ اٹ ان دا مارننگ شفٹ. اور اس میں کیا ہوا, پھر ہم نے سملرلی جو لیڈی ٹی ایس تھیں, پہلے ان کو ہوتا تھا ہمیں آفس پوسٹنگ دے دیں ہمیں اندر, ہم نے سب لیڈی ٹی ایس کو کہا کہ نہیں آپ کی سڑک پہ زیادہ ضرورت ہے, آپ سڑک پہ وزیبل. ابھی اگر آپ پنڈی میں جائیں دن کے ٹائم جس وقت زیادہ عورتیں نکل رہی ہوتی ہیں, جو ہماری ایوننگ تک چلتا ہے 3-4 بجے تک, 5 بجے تک, آپ کو ہماری ہر مین سڑک کے اوپر فیمیل سرکل انچارج بھی کھڑی نظر آئے گی اور فیمیل ٹریفک وارڈنز بھی کھڑی نظر آئیں گی. تو جو اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو ہماری خواتین گاڑیاں چلا رہی ہیں, جب ان کو ایک فیمیل پولیس سڑک پہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی تو ان کو ایک سینس آف سیفٹی ہوگا, اور جو ہراسرز ہیں یا بلیز ہیں جن کو آپ مینشن کر رہی ہو, دیٹ از اے بگ ریئلٹی آف آر روڈس, وہ بھی تھوڑا سا رہیں گے کہ یہ ہماری شکایت ہو جائے گی یا ہمیں روک لیں گی. ہماری فیمیل جو وارڈنز ہیں دے پری ایمپٹیولی دیکھتی ہیں کہ کون ایسے ہے جو کٹ لگا رہا ہے غلط یا فلکر کر رہا ہے, یا کوئی ادھر دائیں بائیں کسی خاتون کی روک لیتے ہیں, فوراً روک لیتی ہیں. اگر اس سگنل پہ نہیں روکتی تو ہم اگلے سگنل پہ روکتے ہیں. ہم نے پنڈی میں یہ بڑی ایکٹیولی ڈرائیو کیا اور اس کا ہمیں بڑا زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو میں بتاؤں آئی ایم سو پراؤڈ آف دا فیمیل وارڈنز, کیونکہ وہ اتنا نوٹس نہیں ہوتی نا, ہم پھر بھی آ جاتے ہیں اور بات, اتنا مجھے فخر ہے ان کے اوپر. جیسے اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میڈم وہ جو آپ کی 22 نمبر والی میڈم ہے نا, وہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونے دیتی. تو بیسیکلی وہ جو ہماری فیمیل سرکل انچارج ہے اس نے پورا علاقہ صاف کر دیا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں میڈم وہ گجر خان والی جو ہے نا وہ بڑی سخت ہیں رکشا سٹینڈز کے اوپر, انلیگل سٹینڈ کے اوپر, اور وہ کینٹ والی میڈم وہ بہت چلان کرتی. تو یو نو وہ جو خواتین ہیں ان کی اتنی اچھی انفورسمنٹ ہے کہ وہ میلز کو تو بائی فار پیچھے چھوڑ گئی ہیں. ویری نائس, اور یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس ایسی ایگزامپل سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے وہ کنٹرول کر رہی ہیں اس ٹریفک کو بھی اور اس مائنڈ سیٹ کو بھی, جس طرح بینی صاحبہ نے کہا نا کہ وہ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کٹ غلط کر رہا ہے, کون انکمفرٹیبل کرے کسی کو, تو اس کو تو لازمی روکا جاتا ہے. خواتین ہے آئی فار اٹ نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اور نیت سے آ رہا ہے, اس کو فوراً روکتی ہیں, اس کو فوراً روک لیا. گڈ از بہت اچھا ہے, بیکاز واقعی مطلب بینگ اے فیمیل ہم اکثر, میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم گاڑی کے اندر بھی اگر ہوتے ہیں نا, گاڑی کو ہم بڑا سیف سمجھتے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بائکرز بائک ساتھ لگا لیں گے, پیچھے چلے گھر تک آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں نا سبھی, پروٹوکول دے کے گھر تک آپ کو چھوڑ کے آئیں گے نا, لیکن ان کو گھر تک چھوڑنے نہیں دینا آپ نے ان کو تھانے تک پہنچانا. What do you do by the way جب ایسے ہوتا ہے تو؟ میرے ساتھ جب ہوتا ہے میں تو کنفرنٹ کرتی ہوں. میں تو میری کوشش ہوتی ہے میں گاڑی سائڈ پہ سیفلی یا میں لگاؤں یا میں تو ہارن دینا شروع کر دیتی ہوں. تو جب آپ ہارن پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تھرو آؤٹ تو ارد گرد والے بھی اٹینٹیو ہو جاتے ہیں, اور ساتھ میں وہ بھی جب اونچی آواز جب آتی ہے اس کے کان میں تو وہ بھی, تو آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا کہ آپ ڈر جاتے ہیں آپ نے اگنور کر دیا, کیونکہ آج آپ نے تو اگنور کر دیا, ٹھیک ہے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا یا آپ ڈر گئے, آپ نکل گئے اس سچویشن سے, وہ کسی اور کو انکمفرٹیبل کرے گا. کنفرنٹ کریں بہت امپورٹنٹ. بالکل ایسی ہے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور بھی رکھتے ہیں,
آپ کی پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد پرسنالٹی میں چینج کیا آتا ہے؟ سخت پرسنالٹی ہو جاتی ہے، ایک پرسیپشن ہے نا کہ اچھا اب یہ اسپیشلی جب ہم یونیفارم پرسنلس کی بات کرتے ہیں، خاتون ہے اب یہ تو اس کی پرسنالٹی بہت سخت ہو گئی ہوگی. آپ کو کیا لگ رہا ہے میری پرسنالٹی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے نا، دیٹس وائی آج. ہاں دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اور کیونکہ بہت زیادہ لڑکیاں ہم سے بات کرتی ہیں اس کے متعلق، پولیس میں آنے کے متعلق، میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی بھی بندے کی ورک پلیس پہ اور گھر پہ پرسنالٹی سیم نہیں ہوتی، اور اسی طرح آپ کی ہر انٹریکشن میں بھی آپ کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے. ابھی میری جو جاب ہے اس میں ہماری پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے، بیکاز آپ ڈیلی ان لوگوں سے ڈیل کریں جو کہ سڑکوں پہ ٹریول کریں، کمیوٹرز ہیں، دے آر ناٹ کرمنلس، ٹھیک ہے، تو آپ کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے ان کے ساتھ. لیکن جو میری پچھلی پوسٹنگ تھی، جو آپ نے مینشن بھی کیا ایز ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ، آپ ہارڈ کور کرمنل سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈکیت سے، رابری مرڈر سے، ریپسٹ سے، کڈنیپنگ فار رینسم والوں سے، گاڑی چوریوں سے، جو بڑے ہارڈ کور کرمنل، ان کے ساتھ تو پھر آپ ظاہر ہے بہت سختی کرتے ہیں، اور اس میں دیر از نو ادر وے اباؤٹ اٹ. لیکن جو وکٹمز ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، ان کے ساتھ تو آپ کا بڑا، میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں، میرا تو وکٹمز کے ساتھ بڑا زیادہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. مجھے ان کی، میں بڑا فیل کرتی ہوں کہ واٹ آر دے گوئنگ تھرو. اور میرے تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو 2017 کی پوسٹنگ کے بھی جو لوگ تھے نا، جو کہ میرے وکٹمس تھے کیسز کے، ان سے میرا آج تک رابطہ ہے. آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان اٹ. میری ہر پوسٹنگ پہ وہ مجھے مبارک دیتے ہیں، کچھ اچھی بری بات ہوتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، وہ ہمیشہ میسج کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا اور طرح کا ریلیشن ہوتا ہے. لیکن کرمنلس کے ساتھ، وائلیٹرس کے ساتھ سختی کے علاوہ دیر از نو ادر وے. اور پوری دنیا میں یہ ایسا ہی ہے، وائلیشن کو ایک سرٹن لیول آف سختی کے بغیر آپ روک ہی نہیں سکتے. دیر از نو ادر وے. دیٹس ویری رائٹ. کوئی میسج جو دینا چاہتی ہوں اسپیشلی ان لڑکیوں کو جو کہ آپ کو سن رہی ہیں، چاہے وہ اس پولیس فورس میں آنا چاہتی ہیں یا ادروائز بھی، کوئی میسج فرام یور سائڈ؟ لڑکیوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ آپ پولیس میں آئیں، آپ ہر اس پروفیشن میں جائیں جس میں آپ جانا چاہتی ہیں، اور پروفیشن میں آنا بڑا ضروری ہے. اور ان کے ساتھ کے جو میل چیمپئنز ہیں، جیسے کہ ہمارے فادرز، ہمارے بردرز، ہسبینڈ، آف کورس ان کی سپورٹ ہمیں ہے تو ہم اتنا اچھا طرح سے کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی وائفس کو سپورٹ کریں. ہم ابھی ہم کہیں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو ایسی فیملیز ہیں جس میں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، یا خواتین بڑی ایکٹیو ہیں، وہ زیادہ خوشحال ہیں. اور یہ گلوبلی ایسے ہے کہ جدھر پوری فیملی ریسورس کو ٹیبل پہ لاتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل برنگنگ ریسورس ٹو دا ٹیبل، تو وہ خوشحال ہوتی ہیں. اور جب آپ کے پاس اپنی لائف کا ایک پرپز ہوتا ہے، تو میں اگر اپنی اگزامپل ہی دے سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے اگر میں پولیس میں نہ ہوتی اور میں اپنے کیریئر میں اتنی خوش نہ ہوتی، تو میں جتنا ادروائز اپنے باقی چیزوں میں اچھی ہوں یا خوش ہوں، میں اتنی نہ ہوتی. تو آپ کے جو پروفیشن ہے، یا جو آپ کی، جہاں سے آپ خود اپنی ذات کے لیے خوشی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہر رشتے کو اچھا بناتا ہے. تو اپنے آپ ڈریمز کو فالو کریں. اور جیسے ہم اپنے ہسبینڈس کو، اپنے فادرس کو، اپنے بردرس کو ان کے کیریئر میں سپورٹ کرتے ہیں، سیم سپورٹ آپ اپنی خواتین جو ہیں آپ کی فیملی میں، ان کو بھی بالکل ایسے جی، وہ ایکولی سپورٹ کریں. دیٹس ویری رائٹ. تھینک یو سو مچ. آل دی بیسٹ. اگلے جتنے بھی پوسٹنگز ابھی مزید آپ کی اس پولیس فورس میں آنی ہے، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. اسی طرح سے آپ بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کرتے رہے ہم سب کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.